بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زائد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے شاہکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، مجھ سے پہلے مشائخ نے، علماء نے، ذمہ داران نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے، اور
साहिबजादा नशीन जो शौरी शरीफ है, उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, मेरी थकावट उतर गई। शम्मा कुश्ता को जला सकती है मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, और अनोखी वजह सारे ज़माने से निराले हैं, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले। इकबाल ने यही बात की थी कि फ़कर रहा ताज़ो के उरियानी नमाज आ जलाल अंदर मुसलमानी नमाज। इकबाल ने कहा था कि जब तक गैरतमंद फ़कीर मुसलमानों में रहे ना, फिर मुसलमानों का उरूज रहा। जब गैरतमंद फ़कीर न रहे तो फिर मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए। तो ऐसे फ़कीर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का दीन ज़रूर तख्त पर आएगा और हम अपनी आँखों से वो बहारें देखेंगे। बस हुजूर का दीन लाना है और कोई मकसद नहीं है। मेरा तारुफ अपना ये है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। कोई मकसद नहीं, कोई नारे लगवाना मकसद नहीं, कोई फूल को अपने ऊपर फेंकवाना मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है, उन्हें जाना, बस उन्हें जाना, उन्हें जाना। हमारी जमात का एक ही मंशूर है, कोई मकसद नहीं है। रोटी पानी, ये हफीज जलंधरी जो थे ना, जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा, उन्होंने एक रुबाई लिखी, कहा मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीज। किसी मौके पर हक नहीं कह सके होंगे। मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीज, सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। आह इस अमर से न थी मुझे कुछ आगाही, रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाए। इंसान रिज्क की खातिर नामूस रिसालत से गद्दारी कर जाए, रिज्क की खातिर इंसान खत्म नबुव्वत से गद्दारी कर जाए, ऐसे नहीं, रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाए। इसलिए जब भी बात होगी तो हमारा एक ही मंशूर है, कोई किसी के रोटी पानी मकान होंगे, लेकिन वो अभी तक मिला किसी को भी नहीं। हाँ, कभी भी क़यामत तक भी नहीं मिल सकता। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। मुसलसल सफर में रहता हूँ दिन रात और बीमार भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने चेहरे से कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं शदीद बीमार हूँ। और जेल नीचे मेरे लिए बैठना 10 मिनट भी मुश्किल है। मेरी बीमारी इस किस्म की है, लेकिन जेल में मैं 6 महीने नीचे बैठा रहा, आखिर कोई वजह तो है नहीं। इस वास्ते जब मैं तंग होता था ना जेल में, तो मैं अपने आप को कहता था, मैं किस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज, ऐ रूसिया तुमसे तो इतना भी ना हो सका। मैं अपने आप को कहता था भाई या तो बातें बड़ी नहीं करनी थी जो की हैं, तो अब चलो चलो। किस मुंह से बंदा दावे करे बड़े बड़े गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और जब एक पर्चे की बारी आए तो बंदा कहे नहीं मेरा लब्बैक से ताल्लुक नहीं है। फिर ये क्या बात हुई? फिर या तो बड़े इकबाल कहता दर गुलामी इश्क मजहब रा फिराक आंगबी ने जिंदगानी बदमिजाज। इकबाल कहता है जब कौमें गैरों की गुलाम हो जाए ना, फिर उनका इश्क और मजहब जुदा जुदा हो जाए। फिर वो नमाज दौड़ कर पढ़ते हैं, जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जब इश्क और मजहब इकट्ठे हो ना, तो फिर सैयदना सिद्दीक अकबर अपना बनाया हुआ कानून भी तोड़ देते हैं। जब आप खलीफा बने तो आपने फरमाया बदरी साहबी अब किसी जंग में नहीं जाएंगे, ये हुजूर के तबर्रुकात है। लेकिन जब मसला खत्म नबुव्वत पैदा हो गया
اور جنگ یمامہ میں مسلمہ آ گیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، فرمایا آپ بدری ہو یا غیر بدری ہو اور بوڑھا ہو یا جوان ہو، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یمامہ پہنچے۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں بھائی، میں مہمان ہوں، مہمان کی بھی کچھ حق ہوتے ہیں اور میزبان کی بھی ہوتے ہیں۔ پنجاب والے تو بالکل سیکھ گئے، میں ابھی روڈ پر ہوتا ہوں تو ایسا نعرہ لگاتے ہیں میری تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہے بھائی وہ اس مٹھے نعرے نہ تقریر نہیں کرتا۔ پریشانی والی کیا بات ہے، آج شرمانا ہے، نعرہ ایسا لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ آئے دلیروں سے بن گونجتے۔ صحابہ جنہیں جنگل جو بھی گزرے نا اور جنگل بھی انج کر دے سن تو محمد عربی کے شعر تھے پہلی باری نعرہ ایسا لگ، شرمانے گناہ سے بندہ شرماتا ہے اور برے کام۔ کتھے تک جاندی دور لگاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی تھوڑا سا اور زور تاکہ یہ ٹرمپ سے آگے جہاں جہاں منکرین ختم نبوت کو لوگوں نے پناہ دی ہے ان کو پتہ چلے صدیوں بعد بھی حضور کے غلام حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حاضر۔ تاجدار ختم نبوت، میں اب ختم نبوت والی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ مولا علی راوی ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقتت اجرد ذو مسربت شسن الكفین والقدمین اذا مشا تقلع كأنما ينحط من سبب واذا التفت معاه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثلا۔ یہ نبی علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ بس اتنی بات ہے، یہ ہوتے تک گل سننی ہی کوئی نہیں، ہاں اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، وحی بھی ختم، کتابوں کا نزول بھی ختم، ہر عظمت اور شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب کیا بات ہے، سورج نصف النہار پر آ گیا، اب بجھی ہوئی موم بتی کوئی لے کر آئے کہ بھئی یہ بھی روشنی دیتی ہے تو اس کے منہ پر ماری جائے گی، موم بتی کی کیا حیثیت ہے جب سورج نصف النہار پر چڑھا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان یہ کام سن سکتا ہے کسی کی بات؟ نہیں سن سکتا۔ تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد این کر کے نعرہ لانا، یہ تو کوئی ڈرنے والی بات ہے۔ آخر کیا ہے؟ موت ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی زندہ رہیے تابی سبحان اللہ، مر جائیے تابی سبحان اللہ۔ توجہ، جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جھنڈا حضرت جعفر طیار نے اٹھا لیا، انہوں نے آپ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی
حضرت جعفر طیار گھوڑے سے نیچے آ گئے. اب بات ذرا یہ آپ منظر دیکھیں گے نا پھر ساری زندگی اس نشے تسی مست رہنا ہے, پھر اور کوئی نشہ آنا ہی کوئی نہیں, کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح. یہ کیا بات ہوئی بندہ, یہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں, کسی کی بھی نہیں سننی. جیڑا بھی کوئی گل کرے وہ کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا, لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات کرو, رسول اللہ کی شان کی بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کی بھی سن لیتا ہوں. حضور کی تشریف آوری کے بعد کسی کی نہیں سننی. بس وہ نہیں جانا اور نہیں جانا, نہیں جانا, بس وہ نہیں جانا. کتنا عظیم منشور ہے ساڑھا. باقی رہ گئی روٹی. روٹی تو رب تعالیٰ سورج بعد میں غروب کرتا ہے, مخلوق کو روٹی پہلے دو. یہ کیا بات, روٹیوں کے ذمہ مالک نے خود لیے ہیں. روٹی اور کپڑے اور مکان پر آپ نے دھوکہ نہیں کرنا. کہا کہ یار دی گل سنا مجھے. بدو سے رسول اللہ بدر وچ کیویں تشریف لے گئے. فتح مکہ والے دن حضور اونٹنی تے سوار ہو کے بتاں نوں کیویں اشارہ فرمان سن تے بت اونڈے منہ گر جاندے سن. آیا گل سنا بھائی, وہ صحابی جنہاں نے اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی سی دی جھاگ کیویں بہ رہی سی یار, اے گل سنا. یہ باتیں سنے آپ کہتے ہیں روٹی. روٹی ابھی تک آپ کی نہیں مل سکتی. روٹی جب بھی آئے گی اسلام آپ کو روٹی دے گا. اس کو اسلام کو ووٹ دیں, بالکل ہمیں ووٹ نہ دیں, اسلام کو ووٹ دیں. قبر میں کم از کم اتنا تو ہونا, قبر میں جب رسول اللہ تشریف لائیں اتنا مان تو ہونا کہ یا رسول اللہ تو کچھ نہیں تھا, مولویوں نے آپ کے نام کی پرچی مانگی تھی, میں نے وہ دے دی. کبھی بھی یہ کان بند کر لینے ہیں, کان بالکل ان کانوں کو بند کرنا ہے. جب حضور کی شان کی بات ہے پھر کان کھل جائے. حضرت جعفر طیار جب نیچے آئے نا, کیسی اسلام ایک اپنی, میں تو اڈی سندھی دے بارے کوئی کیا, میں ویسے ان چیزوں کا قائل کوئی نہیں. حضور آ گئے, سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اقبال کہنا, ہاں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اور اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. میں ان باتوں کا قائل ہوں. حضرت سلمان فارسی فارس تو آئے نا, آپ سے جب کوئی پوچھتا تھا جی تھوڑے پیو دا کی نا ہے, دادے دا, کہ آپ فرماندے سن سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میرا پیو بھی اسلام تو میرا دادا بھی اسلام. اے سندھ ویسے بھی باب الاسلام ہے. سندھ والے تو پورے برے صغیر ہوتے احسان ہے. لیکن ایک گل یاد رکھنا, مسلمان طارق بن زیاد دی قیادت اندلس سے گئے تے تامی ایک عورت دی خاطر گئے, اور سندھ آئے تامی ایک عورت دی عزت دی خاطر آئے. اے گل بڑی عجیب ہے. ہاں اس واسطے مسلمان جدو بھی کسی عورت پر این کسے کیتا, مسلمان تلوارہ لے کے آ گئے, بھئی کیڑا گھنڈا ہے بھائی. آج پھر پوری امت برباد ہو گئی. عورتیں بازاروں میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. نانا, جب کلمہ پڑھ لیا تیری مرضی ختم ہو گئی, اب مرضی اللہ رسول کی. اس گند کو باہر نکالنا ہے اور محمد عربی کا دین تخت پر بٹھانا ہے. آگے آپ لوگوں نے لانا ہے. یہ پیر حضرات, یہ سید, یہ سارے حضور کے غلام, حافظ, قاری, میں کتا پاک رسول, اسی مسجدوں میں جھاڑو مڑ کے دے رہے. قسم بخدا کبھی روٹی کے لیے ہم نے یہ نعرے لگا رہے ہیں. نا 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 نا, روٹی تو وہ اتنی دیتے ہیں, اب تو نہ روک ہے غنی کی عادت سگ بگڑ گئی. پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں, اب تو ہمیں وہ پہلے ہی مالکوں نے اتنی اعلیٰ روٹی دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ اب پراٹھے کے بغیر کتا روٹی نہیں کھاتا, اب پہلے آپ نے کتے کی عادت بگاڑ دی, اب پراٹھا کھلانا پڑے گا. ہماری تو عادت پہلے بھی خراب ہے, مالکوں نے اتنا کچھ دیا ہے, روٹی کے لیے ہم نہیں نکلے. نا نا نا, فیض آباد ہم روٹی کے لیے بیٹھے رہے. نا نا, ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹھے رہے. روٹی کے لیے تو ایک آنسو گیس بھی کوئی نہیں کھا سکتا. ہم نے 12,000 شیل اور گولیاں وہاں کھائیں, 8 شہیدوں کی لاشیں کاندھوں پر اٹھائیں, اور پھر بھی یہ کہتے رہے کہ انہیں جانا انہیں مانا.
تاں فیض آباد گئے. حالانکہ جب ہم ادھر سکھر سے آ رہے تھے تو راستے میں ہماری گاڑی روک کر لوگوں نے 2 قسم کے حلوے ہمیں پیش کیے. سکھر سے بندہ لڑکانا آئے تو حلوے تو راستے میں بھی مل جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لاہور سے اتنا دور گئے ویسا حلوہ کھانے کے لیے؟ نہ حلوہ کھانے کے لیے نہیں گئے. یہ کسی اور کا گند ہوگا. ہم محمد عربی کی ختم نبوت پر پیرا دے. حلوے کے لیے 12,000 شیل کوئی نہیں کھاتا. حلوے کے لیے سیدھی گولیاں کوئی نہیں برداشت کرتا. میری تو ویل چیئر کے نیچے سے گولیاں نکلی تھی. میری مرنا میرا لکھا نہیں تھا وہاں. ہاں جی بالکل. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا نعرے لگانے میں وہاں. ہاں جی 12,000 شیل تو وہ ہیں جو ہمارے لڑکوں نے اکٹھے کیے. جو مسجد بھری پڑی تھی، روڈ بھرے پڑے تھے، وہ تو علیحدہ تھے. لیکن اس کے باوجود صدیوں کے بعد بھی حضرت بلال حبشی کی قبر پر لکھا تھا نا، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. ادھر ترجمہ حضرت حسان ان کی تھا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جدوں وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا، کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے علماء نو. قیامت تک جب ہوگا 12,000 شیل کھا کے وہ کنٹینر 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. یہ کیا بات تھی؟ وہ کس وجہ سے کھڑے رہے؟ میں کہا اقبال کس بات کا نا، دل سے عشق توانا می شود خاک حمد و شے سریا می شود. اقبال کہتا ہے جب بھی انسان دلیر ہوتا ہے تو عشق رسول سے دلیر، اور کسی چیز سے. روٹی کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا. نواز شریف وہاں اسپتال میں رہا، لاہور میں 100 بندہ اسپتال کے باہر جمع نہیں ہوا. 3 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں، 4 مرتبہ پنجاب میں اس کا بھائی کر چکا ہے، لیکن 100 بندہ ان کے لیے نہیں آیا. جب بھی حضرت بلال نے کہا حضور کو جان دینے کی باری آئے گی نا، اور ایسے کر کے لوگ گولیاں کھائیں گے اور ایسے کر کے آنسو گیس کھائیں گے، اور پھر لبیک کا نعرہ، اور تختہ دار پر بھی لبیک کا نعرہ کوئی لگائے گا تو آپ کا غلام ہی لگائے گا. ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہم دنیا میں بھی سرخ رو ہے اور قبر میں بھی سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے سار اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں. زور لگا کے میں تو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آیا اور رستے میں حلوہ بھی مل گیا، چائے بھی مل گئی. یہاں بھی انہوں نے پوچھا حضرات نے، پھر بعد میں روٹی کھانی ہے، گاڑی میں چلا جانا ہے. یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا. اور فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی کو اتنی آزار اور تکلیف نہیں دی گئی جتنی حضور فرماتے ہیں مجھے دی گئی. اگلی والے جو الفاظ ہیں وہ تو میری زبان بھی جلتی ہے. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ بِلَالٍ. حضور نے فرمایا میرے تے بلال تے 1 مہینہ ایسا گزریا ساڑھے کو کھان کی شاید کوئی نہیں. یہ فقر اختیاری ہے، دونوں جہان جن کی وجہ سے بنے وہ ہمارے لیے سارا کچھ، ورنہ یہ کیا بات ہے. یہ رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے. 20 قسم کے کھانے کھا کر بندہ دین کا کام نہ کرے. پیٹ ہوتے پتھر تو کدی نہیں کسی. حضور نے تو 2 بدے ادھی کھجور حضور دیندے سن میدان خندق کے صحابہ ادھی پیٹ ہوتے پتھر بدے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی تو دو. یہاں روٹی 72 سال ہو گئے ہماری روٹی نہیں پوری ہوگی. دین کب آئے گا؟ دین اس وقت آئے گا جب پیٹ کی جان چھوٹے گی. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب صحابہ زندہ رہے آدھی کھجور کھا کے تو ہم آدھی روٹی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے.
آپ یہ عزم کریں کہ نہیں اب روٹی کے لیے نہیں، پانی کے لیے، سڑکوں کے لیے نہیں بات ہونی، اب جب بھی بات ہونی ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا۔ یہ میری تقریر سننے کے بعد سبحان اللہ اس کے بعد جا کر کام نہ کرے تو میری تقریر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں میں اس حالت میں میرے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے وہ مجھے پتا ہے میں کتنا بیمار ہوں، لیکن میں نے اپنے چہرے سے بھی کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اندر بھی میں وہ کمبل جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا، گندا، اس پر میں بیٹھا رہا اور میری پوری سردیوں پچھلیوں میں میری کمر گرم نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے وہ نیچے سے بھی ٹھانڈ، دیواروں سے پانی ٹپکتا تھا، جان بوجھ کر پانی چھوڑتے تھے کہ یہ توبہ کر جائے۔ تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ حضرات مجھے بتائیں مرنا ہوتا تو میں واقعہ نہیں، میں نے مر جانا تھا، ان کا پروگرام یہی تھا ابھی اندر ہی مر جائے گا اور پھر کہیں گے کہ اٹیک ہو گیا اس کے گردے فیل ہو گئے۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں لگی۔ نواز شریف اندر رہا تو باہر علاج کرانا نس گیا، زرداری بھی چھٹے تو بیماری دی وجہ، تو میں بیماری دی وجہ تو نہیں چھٹے، حالانکہ میں حقیقتاً بیمار ہوں۔ میں تو محمد یہ کہنے سے بھائی یہ مردہ بھی نہیں، ایک دو لقمے کھا کے 24 گھنٹے زندہ رہا۔ وہ جیل کی روٹی ہم دیکھتے تھے اس کو کھانا کس طرف سے ہے، وہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھی، پھر بھی ہم زندہ رہے، اس لیے کہ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذلک عنده جلی لا خفا به۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتا ہے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتہ ہے۔ آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے، اور اس وقت آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ جب یہ بھی پتہ ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں تھا یہ جیل میں کیسے بیٹھا ہے۔ میں یہی کہتا تھا جب آپ راضی ہیں جان عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا۔ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر طیار گھوڑے سے نیچے آ گئے نا، آپ نے تلوار ایسے پکڑی ہوئی، جب ایسے تلوار اٹھائی تو دیکھ کر فرمانے لگے جنت اتنی قریب آ گئی، جنت اتنی قریب آ گئی۔ اگلی بات آپ کا یہ بازو کٹ گیا، آپ نے جھنڈا اس بازو میں اٹھا لیا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست۔ اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز ہے آج تک کبھی اذان ہوئی بھی نہیں۔ یہ تو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے نا۔ صدیق اکبر حضور کے ساتھ چل رہے ہیں ہجرت کے سفر کے دوران، کبھی آگے چل پڑتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور میں صدیق یہ کیا انداز ہے چلنے کا۔ عرض کی حضور جب مجھے دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن آگے سے آ جائے تو میں آگے چلا جاتا ہوں۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی خادم کسی کو بلائے تو پھر آنا ہے۔ صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا نہیں ہے میں نے حفاظت کیسے کرنی ہے، خود آپ کے عشق نے فیصلہ کیا کہ جب آگے سے خطرہ آتا ہے تو آگے چلے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی جی مجھے تو دعوت ہی نہیں دی گئی، یہ دعوت والا کوئی مسئلہ تھوڑا ہے۔ اور غار میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھا ایک سپ نہیں لڑیا صدیق اکبر نے، کئی سپ لڑے، لیکن لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ۔
جب سانپ لڑتا ہے نا تو بندے کے بس میں کچھ نہیں رہتا، جسم خود ہی ایسے ایسے ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا جسم ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ۔ اس مسئلے میں آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں، اس مسئلے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس مسئلے میں ہم نے کسی اجازت لی؟ اگر میں اپنے بیماری پر جاتا تو میں تو لاہور اپنے کمرے سے بھی میں نے نہیں نکلنا تھا۔ یہ تو عشق ہے نا کہ بندے کو گھسیٹ کر فیض آباد لے گیا، گھسیٹ کر لے گا۔ گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب۔ اقبال کہنا کدی تے خوشی نہ لے جانا، کدی دھکیاں مار کے لے جانا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہم تو چلے گئے، اب جو وہاں حاضریاں لگواتے رہے تو پھر تو یہ کوئی میرے بیٹے کا ولیمہ تھوڑا تھا بھی حاضریاں لگوانی تھی۔ میں جو ادھر سویا ہوا تھا کنٹینر کے ٹائروں کے ساتھ، یہ 3 دن کے بعد خیمہ لگا، مجھے تو وہاں ٹھنڈ نہیں لگی، میں نے تو اپنی بیماری کو آڑے نہیں آنے دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں ہم نے یہ بتانا تھا کہ ہم حضور کی عزت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔